वकालत का सफ़र कहाँ से शुरू? वकालत के पेशे के साथ ही हैं, दरमियान में कुछ इंटरवल्स आए हैं। वो उस ब्रीफ के अंदर रहते हुए मेहनत करके कानूनी नकायद के हवाले देते हुए जो है वो उसके केस को डिफेंड करें। करोड़ों रुपए चाहिए, गाड़ियों वगैरह चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहिए? अच्छा, वैसा ही ज़माना जो है वो एक हकीकत तो है, लेकिन आप ये कहें कि पैसे के औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तकरीर मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट में, कचहरी में, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अफजाल असलम एडवोकेट साहिब। नाज़रीन, ये ना ही सिर्फ वकला की आवाज़ हैं, बल्कि इनका नाम कचहरी की मेहनत और अजमत की पहचान भी है। तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान है जी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपना हल्का सा तारुफ दें, अपने बारे में बताएं कि आपने ये वकालत का सफ़र कहाँ से शुरू किया और क्या सोच के, किस सोच के साथ आपने शुरू किया, थोड़ा सा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल असलम है और मैं गुज़िश्ता करीब 16 साल से इस पेशा वकालत से मुंसलिक हूँ। मैंने ग्रेजुएशन जो हमारी दरसगाह थी मरे कॉलेज वहाँ से की, और उसके बाद मैंने LLB के लिए कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर से LLB किया। वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर मैंने LLM के लिए इंग्लैंड गया, वहाँ से मैंने LLM किया यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से, और फिर पेशा वकालत से मुंसलिक हैं और तब से अब तक किसी वकालत के पेशे के साथ ही हैं। दरमियान में कुछ इंटरवल्स आए हैं, लेकिन वो लीगल जॉब्स की थी जहाँ पे मैंने सर्व किया, लेकिन रहे इसी पेशे में ही हैं और सदरात से इसी पेशे से मुंसलिक हैं, और हमारा ओढ़ना बिछोड़ना वकालत ही है और इसी के साथ मुंसलिक हैं। और करंटली आई एम सर्विंग एज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार में हर साल इलेक्शंस होती हैं, तो आपके ख्याल में ये क्या मतलब एक साल की प्रोग्रेस या एक साल की इलेक्शंस वो प्रोग्रेस की बनाते कि हर साल इलेक्शन होनी चाहिए? अच्छा, पहले तो ये है कि ये बार एसोसिएशन ही वो एक इदारा है इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे हर साल बाकायदगी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए इलेक्शन होते हैं, और जिसे हम कहें कि जमहूरियत की असल रूह अगर अपनी किसी हालत में मौजूद है तो ये वकला के इलेक्शंस में है। और ये साल का पीरियड बहुत ज़्यादा पीरियड है, और इस साल के पीरियड में दोस्त आते हैं, कोशिश करते हैं अपनी ताईं कि वो वकला की काज के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, वकला की इज़्ज़त व तकरीम के लिए, और आम साइलिन को हसूल इंसाफ में आसानी फराहम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। उसी किरदार के हवाले से इस साल वकला ने हमें ज़िम्मेदारी सौंपी और हम अपनी तौर पे कोशिश में हैं कि हम वकला को और साइलिन को कानून की जो राहदारियाँ हैं वहाँ पे जिस कदर मुमकिन हो सके आसानी दें, और जो इंसाफ है वो एक आम साइल तक जो है वो हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी पेशरफ्त। वकला का काम हाली केस लड़ना ही है या मुआशरे की तरबियत करना भी? देखिए, एक वकील का बुनियादी जो काम है वो तो है कि अपने पेशे से वो लायल हो, और उसके पेशे की लायल्टी ये डिमांड करती है कि जो साइल का केस उसके पास आया, जो ब्रीफ उसके पास है, वो उस ब्रीफ के अंदर रहते हुए मेहनत करके कानूनी नकायद के हवाले देते हुए जो है वो उसके केस को डिफेंड करे, और उसकी हर मुमकिन दादरसी जो कानून में मुहैया की गई है वो उस तक पहुँचाए। इसके साथ साथ एक आम शहरी की तरह वकील की ज़िम्मेदारियों में ये भी शामिल है कि वो माशरे का पढ़ा लिखा तबका है, और उसे माशरे में होने वाली नाइंसाफ़ियों पे, समाजी बुराइयों पे और दीगर जितने भी अवामी मसाइल हैं उस पर अपना इजहार राय करनी चाहिए, उस पर अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। वो आपने सुना होगा कि अपने हिस्से की शमा हमेशा जलानी चाहिए कि लोगों के लिए रोशनियाँ और आसानियाँ पैदा हों। तो एक वकील की भी हमेशा से कोशिश रहती है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए वो रोशनी का सफ़र जो है वो आसान बनाए और उसे लेके चले। सर, तासुर है और लोग ये समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस लड़ने के लिए वो कैंपेन्स वगैरह के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, गाड़ियाँ वगैरह चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वकला का इलेक्शन जो है वो जमहूरी रवैयों की बेहतरीन मिसाल है।
پیسہ فی زمانہ جو ہے وہ ایک حقیقت تو ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ پیسے کے ساتھ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ وکلا کے الیکشن میں کردار، وکلا کے الیکشن میں سوچ، ویژنز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر دوستوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے دوستوں کا، یہ ساری چیزیں مل جل کے جو ہے وہ ورک کرتی ہیں۔ پیسہ صرف کوئی ثانوی حیثیت نہیں رکھتا، ایک جز ہو سکتا ہے کسی حد تک، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ سر لوگ سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ملکی الیکشنز کی طرح، ملکی سیاستدانوں کی طرح یہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہیں یہ بھی پیسے کی دوڑ کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک میتھ ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جتنے بھی آفس بیئرز آتے ہیں، ہمارا ایک لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے، اسی طرح سے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رولز ڈیفائن ہیں، تو وہ جتنے بھی آفس بیئر ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ سر میں تو آپ کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی ایگزیبیشن وغیرہ بھی ایک انعقاد کیا نوجوان وکلاء کی آگے سے کہہ لیں کہ گرومنگ کے لیے، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو مطلب ان کے لیے کوئی کر رہے ہیں، ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں کوئی تعلیمی؟ دیکھیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کی جو ہماری موجودہ کابینہ ہے، جو ہمارے صدر صاحب، نائب صدر صاحب، جوائنٹ سیکرٹری ہیں، دوسرے جو کیبنٹ کے ممبر ہیں، ہم سب جو ہیں وہ پروفیشنل وکلاء ہیں، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری اپنے آنے والے نوجوان وکلاء کی تعلیمی تربیت کے حوالے سے ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ماضی میں بھی جو ہے وہ ایجوکیشنل جو ہیں وہ سیمینارز یہاں پہ کنڈکٹ کروائے ہیں، بڑا ڈیٹیلڈ اور الیبوریٹو قسم کے ہم نے بار ووکیشنل کورسز یہاں پہ کنڈکٹ کروائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات زندگی کے حوالے سے ہمارے سیمینارز یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے بات کی ایگزیبیشنز کی، آرٹ اینڈ کلچرز کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑی وائبرنٹ بار ہے جس کی یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر جو ہیں وہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رہیں۔ سر آپ کے خیال کے اندر جتنے بھی نوجوان وکلاء جو کہ وکالت میں پیر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے نئے زمانے کی ٹیکنالوجی اور نئی اسٹڈیز ضروری ہیں؟ کتنی ضروری ہیں، آپ کو کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے میں آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ بتلانا چاہوں گا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے دانا وہ ہے جو اپنے عصر سے آگاہ ہے، جو اپنے زمانے سے آگاہ ہے۔ ہمارے زمانے کے جو علوم ہیں ان میں سے اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ایک جدت والا علوم ہے، تو آپ کو اے آئی سے، اس ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ اس کی حیثیت اسی طرح سے ہوتی جائے گی جیسے کسی زمانے میں الیکٹرکسٹی نہیں تھی، پھر اب الیکٹرسٹی کے بعد اب اے آئی نہیں ہے، تو ہر زمانے کے جو علوم ہیں وہ جدت کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اب اے آئی اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کارآمد ٹول ہے، جسے استعمال کر کے ہم اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں، ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں تو انکریج کروں گا کہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہر نئے وکیل کو ریسرچ میتھڈالوجیز کے حوالے سے نئے نئے ٹولز کو اڈاپٹ کر کے اپنے کیس کو، اپنے بریف کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ سر میرا آپ سے اگلا یہ سوال ہے کہ لوگ یہ تاثر کرتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہاں زیادہ تر بات نہیں سنی جاتی، بڑا خجل خواری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے جو ہمارا کام وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کوئی پروسیس میتھڈ ہوتا ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ میں ایسا ہوتا کوئی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے جتنے بھی آفس بیئرر ہیں وہ اپنے وکلاء بھائیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسی طرح سے ایک پورا یہاں پہ ایک آفس ہے جہاں پہ اگر کسی عام سائل کا بھی کوئی کام ہے تو وہ آتا ہے، اپنی بات بتلاتا ہے، تو اس کے کام ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارا ادروائز پبلک انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہوتا، نہ ہی ہمارا جو ہماری ایسوسیشنز کے ایم او یوز ہیں، نہ ہی وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پبلک کے ساتھ انٹریکٹ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ ہم نے کوآرڈینیشن کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، جس حوالے سے وکلاء کی
جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں آسانیاں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچہری پریمسز میں آنے والے سائلین کو حصول انصاف کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان ٹرو سینس کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا نظر آئے۔ اچھا سر، ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاڑی کی مانند ہے، اور جب وہ اطلاع ہیں وہ اس کے ٹائرز ہیں یا اس کی چیسی نمبر ہے، کہ جس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع کے سر پہ ہمارا ملک چل رہا ہے، کیونکہ وہی حق اور ہاں یہ جو سوچ ہے نا، میں یہ سب کہتا ہوں اس میں کہ یہ وکلا پہ آپ نہ رکھیں، یہ ہر ریاست کے ہر شہری کا یہ فرض ہے جی جی کہ وہ اپنی ریاست کو اون کرے، اور ریاست ہر فرد سے ہے، اور فرد کا جو اجتماع ہے وہ ریاست بنتی ہے۔ تو جب اجتماعی طور پر تمام افراد مل کے کوشش کرتے ہیں بہتری کی، تو اس سے ریاستیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ جو پہیے والا کردار ہے وہ ہم بہترین طریقے سے ادا کریں، کہ ہمارا ملک، یہ ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور یہ اپنی کامیابی کی سمت پہ چلتا رہے۔ اچھا سر، ایک ویسے ہی کلچرل سوال پوچھوں گا اپنے نالج کے لیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی، اور میرا خیال اب بھی ہوتا ہوگا، میں نے زیادہ نوٹ نہیں کیا، اب سے کچھ دیر پہلے وکلاء کے اندر آپس میں لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھیں، مطلب وکلاء آپس میں لڑتے تھے، میں کافی ویڈیوز میں دیکھی تھی، لاہور میں تھا بھائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے، کیوں ہوتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ میرے تجربے سے ویسے ایسی کوئی بات گزری نہیں ہے، اگر ایسا کوئی ہوگا تو شاید کسی ایک معمولی سی بات پہ کوئی بات ہوئی، اور وہ بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا کے دور میں کچھ چیزیں پراپوگیٹ بھی کی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ انٹیروگیٹ ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو وکلا میں آپس میں بھائی چارہ، اتحاد کی فضا ہمیشہ سے قائم رہی ہے، اور یہی فضا ہمیشہ چلے گی آگے بھی انشاءاللہ۔ سر، وکلاء کے اندر اور جج کے اندر اتحاد و اتفاق کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک بار اور بینچ کا آپسی روابط کا تعلق ہوتا ہے، جو دونوں جو ہمارا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا پروسیس ہے، اس میں یہ دونوں اپنا اپنا کردار اپنے اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایمبٹ میں رہتے ہوئے بار اینڈ بینچ کا جو تعلق ہے یہ چلتا ہے، تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سر، جتنے بھی نئے وکلاء جو آ رہے ہیں، نوجوان وکلاء، اور تو اور مجھے اینڈ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ ہم سیدھی راہ اختیار کریں، اچھی راہ اختیار کریں؟ دیکھیں، جہد مسلسل ہے، اور اس جہد مسلسل پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، اپنے ایمز کلیئر رکھیں، ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کنسسٹنٹ ایفرٹس کریں، اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور یہ کامیابی ہمیشہ اس شخص کو ملتی ہے جو استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ سٹیپ کر کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی محنت کے ساتھ۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو، یہ شو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔